बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। गो के नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त काफी ज्यादा हैपनिंग्स हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से प्रोग्राम किया। पुलवामा अटैक के बाद हम देख रहे हैं कि काफी हद तक इल्जामात पाकिस्तान की तरफ लगाए जा रहे हैं, जिसका भरपूर जवाब आज प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने कौम से अपने खिताब में एक पॉलिसी स्टेटमेंट देकर जरूर दिया। ये तमाम तर इशूज अपनी एक तरफ मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हम फोकस कर रहे होते हैं कराची के मसाइल पर, तो अगर आज एक बार फिर कराची की हम बात करेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कराची के मसाइल जिनको हम बारहा उजागर कर सके हैं और कर चुके हैं, तो इन मसाइल का हल आखिर है तो किसके पास है। एक वक्त था जब इस शहर की नुमाइंदा जमात MQM कहलाती थी और MQM के पास इस शहर का लगभग 85% मैंडेट भी रहा है। ऐसे में क्या वाकई MQM कराची के मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाई या नहीं, हम ये देखते हैं कि एक बार फिर MQM ना सिर्फ कराची में बल्कि शहरी सिंध के साथ होने वाली ज्यादतियों पर एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सरकारी नौकरियों का मामला हो, कोटा सिस्टम की बात हो, या तो फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, ये तमाम तर इश्यूज वो हैं कि जिन पर इस वक्त MQM भरपूर आवाज उठाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में MQM के मुतालबात क्या कुछ हैं, क्या वाकई MQM की मुख्तलिफ अहम फोरम्स कि जिन पर सुनवाई होनी चाहिए, MQM की सुनवाई हो भी रही है या नहीं, इन तमाम तर इशूज पर जरा दो टोक गुफ्तगू करेंगे। और MQM का वर्जन इस हवाले से पेश करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान जनाब कमर नवीद जमील साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले जरा दो टोक अंदाज में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इब्तिदा में अगर मैं नेशनल पॉलिटिक्स से थोड़ा सा डिस्कस करते हुए, क्योंकि हमें पूरा प्रोग्राम फिर शहरी सिंध के हवाले से करना है, कराची के हवाले से करना है, सबसे पहले तो बताइएगा कि आज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, इंडिया की तरफ से भरपूर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें और ववेला एक किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। डू यू थिंक यही वो जवाब था जिसकी जरूरत थी जो कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया? इब्तिदा में अगर आप बताएं। देखिए, इंडिया की ये पुरानी आदत है, पुराना वतीरा है कि वो इंडिया में होने वाले हर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देता है। पाकिस्तान हमेशा उसको तरदीद करता रहा है और आज भी इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भरपूर अंदाज में उनके तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया है। और एक दफ़ा जवाब देना काफ़ी नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का आवाम इंडिया को हर उसके इक़दाम का जवाब देते रहेंगे। ये आपने कहा कि ये हमारा एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के खिताब के तौर पर देखते हैं और यू अप्रिशिएट इट। अच्छा, साथ साथ सऊदी वली अहद के विजिट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गो के आप लाए हैं फेडरल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को अपलिफ्ट कर रही है कि जी ये हमारी जो सफारतकारी है वो बड़े एक बेहतर मोड़ की तरफ जा रही है और पाकिस्तान को सरमायाकारी के हवाले से भी बड़े भरपूर फवायद होने जा रहे हैं। तो डू यू अप्रिशिएट इट, इस तरह के जो विजिट्स हैं और एफर्ट्स की जा रही हैं? सऊदी अरब हमारे लिए हमेशा काबिल एहतराम रहा है, इसलिए कि सऊदी अरब में हमारा खाना काबा वाक़या है और ये जो वहाँ के हुक्मरान हैं ये खादिमैन हैं हरमैन और शरीफैन के, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। लेकिन बस शर्मिंदगी का एक ही पहलू है कि हम उन्हें हमेशा इसी नज़र से देखते हैं कि वो हमें कोई इमदाद दे देंगे, ठीक है, हमारे कुछ कर देंगे। हमें खुद अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए कि हमारे सबसे रिश्ते अच्छे हों और सऊदी अरब से तो बहुत अच्छे हों, लेकिन उसमें कोई हर्ष ना हो, कोई तमा ना हो और ये उम्मीद नहीं हो कि वो आएंगे तो हमें पैसे दे देंगे तो हमारा निज़ाम में बेहतर ताल्लुकात के आप कहाँ हैं? गो के मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि आप लाए हैं फेडरल गवर्नमेंट के, जो पॉलिसीज ली जा रही हैं इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए, जो पॉलिसीज ली जा रही हैं पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन को देखते हुए, उससे आप मुतमईन हैं या तो आपको लगता है कि और भी बेहतर अंदाज में काम करना पड़ेगा क्योंकि सूरत हाल बहुत बुरी थी? देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो बहुत ख़राब है वो यही है कि ख़जाना खाली है हमारा और हमें हर जगह जाना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी जाना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत के
पहिए को चलाने के लिए और निज़ाम ममलिकत चलाने के लिए, निज़ाम रियासत चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और यही हमारे लिए बहरहाल हुकूमत सही कर रही है और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जिसको आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, ये मरहला आना नहीं चाहिए था। इसमें बहरहाल माजी के हुक्मरानों का और बहुत सारे लोगों का खराबी है और अमल दखल है। ठीक है, अब सिंध के कुछ मामलात पे आ जाते हैं। गो के आप लोगों की तरफ से वक्तन फवक्तन आवाज़ उठाई जाती रही है, खुसूसी तौर पर शहरी सिंध के हवाले से। क्या आपको लगता है कि आप जिन जिन मसाइल की निशानदही करते हैं, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, इस वक्त भी कराची की लगभग नहायत ही अहम तरीन शाहराहों पर हम बैनर्स आवेज़ा देखते हैं कि जिसमें ना सिर्फ कराची के हुकूक की बात की गई है, उर्दू बोलने वालों के हुकूक की बात की गई है, सरकारी नौकरियों की बात की गई है। तो आपको लगता है कि जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है, वो आपके इन तमाम तर मुतालबात को तस्लीम भी करती है? देखिए, ये जो सारे मुतालबात हैं, ये हम बहुत दुख से करते हैं। इस पर हमें खुशी नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में हम जो हिंदुस्तान से आने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे महाजर बनने थोड़ी आए थे। और यही वजह है कि 1972 में 1970 में अयूब खान खुद कराची को सूबा बना रहे थे। और जो हम तो चूँकि बच्चे थे बिल्कुल ही, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कराची को सूबा बनाने की ना सिर्फ इनकार कर दिया, ना सिर्फ कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि इनकार कर दिया। इसलिए कि ये तारीख़ है, इसलिए कि वो कंफर्टेबल थे कि हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर हम किसी बाइफर्केशन का हिस्सा बने। तो उन्होंने खुद ने, कराची के जो अकाबरीन थे, उन्होंने खुद ने मना कर दिया कि नहीं, हम यहाँ पर आराम से, हम कंफर्टेबल हैं। और ये उसके बाद की बात है जब यहाँ से दारुल खिलाफत चला गया था। ठीक है, तो इसलिए कि हम यहाँ पर कोई अपना सूबा लेने, महाजर बनने थोड़ी आए थे। हम यहाँ पर यकसा हुकूक के साथ, यकसा रिस्पेक्ट के साथ पाकिस्तानी बनने आए थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी जो वडेरों की जमात है, हमें सिंध के गरीब सिंधी से या सिंधी आवाम से कोई गिला नहीं है। अच्छा, हमें गिला है स्पेशली जो पीपल्स पार्टी के फ्यूडल मेंटेलिटी के लोग हैं, जो कि ना सिर्फ अपने, जो उनके अपने लोग हैं, उनके साथ जो बर्ताव करते हैं, उसकी उन्होंने महाजरों के साथ भी वही बर्ताव किया। गो के, और ये गिला हमारा सिंध के सारे सियासतदानों से भी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर गौस अली शाह भी वज़ीर आला रहे, यहाँ पर जाम सादिक भी वज़ीर आला रहे, यहाँ पर अरबाब रहीम भी वज़ीर आला रहे। थोड़ी बहुत जो सियासी इख्तलाफात होते हैं उसके साथ हमारे मामलात चलते रहे, कोई उसमें एहसास महरूमी के। लेकिन ये पीपल्स पार्टी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में महाजरों को मार मार के पूरे सिंध से निकाल दिया गया। इस वक्त जो कराची, आपको अंदरूनी सिंध के जो बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर महाजिर अब देखने को भी नहीं मिलता है, जैकाबाद हो गया, कश्मीर हो गया, और इवन यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, ये तमाम की तमाम म्यूनिसिपैलिटी उर्दू स्पीकिंग लोग होते थे यहाँ पर, लेकिन इनको तमाम को मार कर निकाल दिया गया। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, और दुनिया भर में जहाँ पर भी मुल्क तकसीम होते हैं इसी किस्म की ट्रीटी होती है, जो लियाकत नेहरू माहिदे के तहत थी कि यहाँ से जाने वाले सिंधी जो हिंदू थे वो जाएंगे तो जो वहाँ पर महाजिर जो जायदादें छोड़ कर आएंगे उनको वो दी जाएंगी, और वहाँ से आने वालों को जो यहाँ से हिंदू छोड़ कर गए हैं वो दी जाएंगी। और उसके बाद सिंध में दी गई, लेकिन उन तमाम लोगों को अंदरूनी सिंध से पीपल्स पार्टी के वक्त में, स्पेशल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त में, सब लोगों को मार मार के निकाल दिया गया, उनकी जायदादों पे कब्जा कर लिया गया, उनकी ज़रूरी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया गया। बाद में बहुत सारे लोगों को उसमें जो 100 रुपये की चीज़ थी उसका 1 रुपया 2 रुपया दे दिया गया, और बहुत सारे लोगों को आज भी कब्जा किया हुआ है। आप ये फरमाते हैं कि ज़्यादतियाँ की गई। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइएगा कि जब आप ये गुफ्तगू करते हैं
اور جب میں کسی پیپلز پارٹی سے وابستہ اعلیٰ شخصیت سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان, جو کہ اب ایم کیو ایم پاکستان ہے, یہ ہر بوقت ضرورت یہ تمام تر ایشوز اپلفٹ کرتی ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور تعصب کا پرچار کرنے کے لیے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جب 1972 میں لسانی فسادات ہوئے تھے اس وقت ایم کیو ایم نہیں تھی, جب پورے سندھ سے مہاجروں کو مار کے نکالا گیا اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کے زمانے میں, ان کی تمام زمینوں پہ جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا. پھر اسی طرح جب بھی پیپلز پارٹی کا وقت آیا اسی نے اس چیز کو جنم دیا. حالانکہ ہمیں اس میں پیپلز پارٹی کے علاوہ اداروں سے بھی گلا ہے, ہمیں عدالتوں سے بھی گلا ہے, اس لیے کہ آپ تو چھوٹے ہوں گے, ہمیں یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی 97 میں جب پیپلز پارٹی کا رجیم ختم ہوا, بھٹو صاحب کو کنفائن کر دیا گیا اور کنفائن کرنے کے بعد سزا دے دی گئی, تو باقاعدہ اس بات کا انہی اداروں نے یہ خیال رکھا کہ سندھیوں میں احساس محرومی پیدا نہ ہو اور ان کے اندر احساس بیگانگی پورا. اور اچھی بات تھی, خیال رکھا کہ وزیر اعظم محمد خان جونیجو کو سندھی وزیر اعظم کو صرف اس لیے بنایا گیا کہ سندھی وزیر اعظم کو سزا دی گئی. اس وقت ضیاء الحق صاحب نے یہ 10 سال کے لیے کوٹا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نافذ کیا تھا, اس کو 20 سال بڑھا دیا گیا. اور اس سے بھی آپ کو اور ایک اور بات بتاؤں کہ اس زمانے میں فوج میں سندھ ریجمنٹ بنائی گئی اس لیے کہ سندھیوں کو فوج میں اپنا ملازمتیں دی جائیں. ہمارے ایم کیو ایم کی جو مہاجروں کی واحد جماعت ایم کیو ایم تھی. ایم کیو ایم یہ آپ کلیم کرتے ہیں, ایم کیو ایم کا نہیں, آپ نے ابھی خود ہی تو کہا ہے. میں نے کہا نا ایم کیو ایم کا کلیم یہ رہا کہ جی نمائندہ جماعت ہیں, ہم 85% آپ کو مینڈیٹ بھی ملا. آپ نے کہا 85%, ہم کہتے ہیں 87%. چلیں 87 مان لیں جی, کوئی مسئلہ والی. میں پھر ابھی کی سچویشن کی بات کروں گا کہ ابھی آپ کس پوزیشن پہ. دیکھیں میں آپ کو کہ ہم تھے نا جب بات ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی پر ہم پر آپریشن ہوا, ایم کیو ایم پہ آپریشن ہوا, اس بات کے قطع نظر کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا یہ علیحدہ بحث ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جن لوگوں نے آپریشن کیا ہے پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی حکومتوں کو, اس میں نواز لیگ بھی شامل ہے, اس میں ادارے بھی شامل ہیں, عدالتیں بھی شامل ہیں, کہ مہاجر بحیثیت ایک کمیونٹی کم سے کم ان کے جائز مفادات کا خیال رکھے گا. یہ پیپلز پارٹی کے متعصب حکمران جو اپنی ہی رائے کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں, جو اپنے ان کے کسان اور ہاری ہوتے ہیں, انہوں نے سندھیوں کے مہاجروں کے ساتھ وہی برتاؤ کیا. آج آپ تو میڈیا سے تعلق ہیں, آپ پورے کراچی میں گھوم کے دیکھ لیں, آپ کو شاذ و نادر کسی تھانے میں کوئی مہاجر ایس ایچ او نظر آئے گا. آپ نے انہوں نے ابھی میں آپ کو دیکھیں, یہ تو آپ نے مجھ سے بلایا جس پر ہم نے پریس کانفرنس احتجاج کیا, تو یہ ایک ہی نہیں ہے, یہ وہ کمشنر کی لسٹ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی, کہ جس میں ایک بھی مہاجر نہیں ہے. آپ کو یقین آپ کے بڑوں نے بتایا ہوگا کہ جب پاکستان بنا تو انڈیا سے آئے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں نے پورے پاکستان کا نظام حکومت چلایا, اور جتنے مہاجر سندھ میں ہیں آلموسٹ اتنے ہی مہاجر پنجاب میں بھی ہیں, لیکن وہاں پر یہ احساس محرومی. میں ایک سوال دیکھیں, میں آج اپنے اس شو کو I'll not make it a bit tricky, میں وہ سوال کرنا چاہوں گا جو کہ ایک عام آدمی, ایک عام شہری کے ذہن کے اندر موجود ہے. یہ جو ابھی آپ لسٹ مجھے دکھانے چلے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کی, غالباً اس میں آپ یہی شو کریں گے کہ اس میں دیکھیں جی ایک بھی اردو سپیکنگ نہیں ہے, تمام کے تمام جو ہے وہ سندھی جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے. اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہ دیا جاتا ہے کہ جی مہاجروں کی, یا تو آپ اس کو اردو سپیکنگ کمیونٹی اگر کہتے ہیں, تو اس کو تو ایم کیو ایم نے بالکل دوسری ڈگر پر چلوا دیا. ایک وہ مہاجر کمیونٹی یا اردو سپیکنگ کمیونٹی جو کہ ایک وقت میں اس کی شناخت, اس کی پڑھائی, ایک وقت میں اس کی شناخت اور اس کی پہچان, اس کا رکھ رکھاؤ کہلاتا تھا, اس کو آپ نے الگ الگ ناموں سے منسوب کروا کر اس کمیونٹی کو آپ نے آئسولیٹ کیا, جس کی بیس پر جس کا ریزلٹ یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس وقت کراچی ہو یا پورا پاکستان ہو, جتنی بڑی بڑی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو چل رہی ہیں,
ان میں بہت بڑی اکثریت اردو اسپیکنگ لوگوں کی ہی ہے. قابلیت اس ضرور لیے بالکل ہے. میری بات سن دیکھیں، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں گو کہ حکومت سندھ نے کراچی میں تعلیمی اداروں کے لیے کچھ نہیں کیا. ایون حیدرآباد جو سندھ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پر یونیورسٹی بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے وزیر نے پیپلز پارٹی کے وزیر تعلیم نے کہہ دیا کہ میری لاش پر سے گزر کے بنے گی. بالکل ٹھیک. یہ ہم نے تھوڑی کہا ہے. پھر اس طرح آج بڑے بڑے اسکول کراچی میں پرائیویٹ اسکول ہیں، وہاں پہ سب اردو بولنے والے پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی پوزیشن لیتے ہیں، اور وہ تمام جا کے یہاں سے پرائیویٹ اداروں میں نوکری کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ تمام ادارے نو گو ایریا بنا دیے گئے ہیں. اب جہاں پر ایسے پبلک سروس کمیشن ہو کہ جس کے ممبر کے 3 بچے کے 3 کامیاب ہو جائیں، جن میں سے 2 رولر پر کامیاب ہو جائیں، ایک اربن ڈومیسائل پر کامیاب ہو جائے، کہ ان کو دیکھیں. ہمیں گلا پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کی جو متعصب مینٹلٹی ہے اس سے ہمیں یہی امید تھی. ہمیں تو گلا ان اداروں سے ہے، عدالتوں سے ہے، پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے تھے. ان کی آنکھیں بند تھیں کہ مہاجروں کے ساتھ مہاجروں کا جو آواز تھی ایم کیو ایم، اس کو صحیح ہوئی غلط ہوئی، اس کا تو گلا دبا دیا. نہیں، گلا دبانے کے لیے آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے سر. میں اگر ایک شور کروں، اگر میں ایک بات کروں کہ جی ٹھیک ہے مجھے دیوار سے لگایا گیا، تو کیا آپ قصوروار سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بھی کچھ ایسے معاملات رہے جس کی بیس پر اعتماد اس نے؟ آپ مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ علیحدہ موضوع ہے کہ وہ ایم کیو ایم پہ آپریشن صحیح ہوا یا غلط ہوا. میں نے آپ کو مثال دے دی نا سندھیوں کی، کہ ان پر آپریشن ہوا پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے لگا دیا نا وزیر اعظم سندھی. مجھے تو یہ بھی پتا آپ کلیم یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ آپریشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سندھ کی 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف شروع ہونا تھا، جو کہ بعد میں ڈائیورٹ ہو گیا کہیں اور. میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں، میں تو آپ سے بات کروں گا. دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی ایم کیو ایم پہ آپریشن ہو گیا، اس کے 10,000 کارکنان گرفتار ہو گئے فورسفلی، اس کے عوامی آپ اس پہ اگر پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جو کہ آج آپ مجھے بتا رہے ہیں جو بہت الارمنگ ہے اور لٹرلی جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، دیکھیں میں آپ کے بقول انجسٹس ہوئی ہے جو کہ آپ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں، آپ میرا پوائنٹ آپ بھی لیں اور لوگوں کو موقع دیں کہ وہ ہماری بات سنیں. کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا. یہ میں آپ کو دوسرا وہ دکھاؤں کہ یہ آپ کو ایک علیحدہ ایک کاغذ اور دکھاؤں کہ 347 لوگ پبلک سروس کمیشن نے آفیسران کو کیے، جس میں 13 اردو اسپیکنگ ہیں. 4% بھی نہیں. ٹھیک، 13 اردو اسپیکنگ ہے صرف. پھر اسی طرح یہ آپ کے پاس میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن ہے ہمیشہ سے ایسا، یہ بھی ایک کوٹے کے تحت ہوگا نا. اس کے ممبران میں بھی 40% اردو اسپیکنگ ہونے چاہیے، جس میں ایک بھی مہاجر نہیں ہے. اور نہ صرف مہاجر نہیں ہے، پنجابی پٹھان بھی نہیں ہے. اس وقت کراچی جتنے ڈی آئی جیز ہیں ان میں سے 2 مہاجر ہیں، باقی 5 ڈی آئی جیز تو کراچی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مہاجر نہیں ہے. اسی طرح کمشنر کوئی مہاجر نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ایک مخصوص مینٹلٹی ہے پیپلز پارٹی کی. یہ پاکستان کو برباد کر دیں گے. ہم تو ان اداروں سے، ان حکومتوں سے کہ بھئی جب آپ نے کہیں نہ کہیں بند کمرے میں بیٹھ کر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کا پروگرام بنایا تھا، صحیح بنایا تھا غلط بنایا تھا، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں. یہ اس کے لیے آپ کبھی اور بلا لیے گا، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب چیزوں کی میری بات دیکھیں، سب چیزیں ایم کیو ایم کے ساتھ جو باتیں جوڑی گئیں، مجھے آج اس کا 2 ٹوک جواب دے دیجیے گا. ایم کیو ایم کی کیا عسکری ونگ کو ایم کیو ایم کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا؟ سر جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں کراچی سے لاہور ٹریول کرتے تھے، اسلام آباد ٹریول کرتے تھے، تو ایم کیو ایم کا پرسیپشن ایسا موجود تھا کہ غالباً ایم کیو ایم کا نام سنتے ہی ایک گن آپ کے ذہن میں آ جائے گی، کچھ بلٹس آپ کے ذہن میں آ جائیں گی اور دیگر کچھ ایسی گینگسٹرز والی چیزیں ذہن میں آ جائیں گی. تو یہ تاثر کیسے کریٹ کر دیا؟ دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں اب آپ دیکھو، چونکہ آپ کی بھی لمیٹیشن ہے. میں نے آپ کو 72 کا بتا دیا. جی بالکل 72 کا بتا دیا. 1972 میں جب مہاجروں کو نکالا گیا، آپ کو جب ایوب خان کا الیکشن ہوا،
महाजरों ने फातिमा जिना को, अब सर मैंने आपसे कहा ना पास में जाते रहेंगे, ये आप पास की बात कर रहे हैं, फिर आप लियाकत अली खान साहब की बात करेंगे। देखिए आप बात निकाल रहे हैं। देखो या तो आप निकाले तो मुझे जवाब, तो उस वक्त एमक्यूएम नहीं थी। मैं तो सिर्फ एमक्यूएम के वक्त की बात देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके जहन में एक जो बुनियादी गलत कंसेप्ट है वो ये है कि ये सब कुछ एमक्यूएम की पैदावार है, बल्कि एमक्यूएम इस सब की पैदावार है कि अगर फातिमा जिना के इलेक्शन में, फातिमा जिना आपको मालूम है सिंधी थी, वो कायद आजम मोहम्मद अली जिना की बहन थी, कायद आजम मोहम्मद अली जिना का ताल्लुक ठट्टा से था, महाजरों ने उनको सपोर्ट की कायद आजम की बहन की वजह से, उन्होंने लाके कबायलियों को लालू खेत के ऊपर चढ़ाई करवा दी। उस वक्त एमक्यूएम थी या एमक्यूएम इन्हीं चीजों की पैदावार है कि जब आपने मार मार के और कोई उनकी मदद को नहीं आया है। कर हैदराबाद का मैसेकर हुआ था, कत्लेआम के लोगों ने, उसके किसी आदमी को आज तक सजा नहीं मिली है। कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी में मैसेकर हुए, सौराब गोट पर मैसेकर हुआ, उसका कोई आदमी जेलों में नहीं है, सिर्फ एमक्यूएम के 10,000 लोग पकड़े गए, किसी आदमी को सजा नहीं मिली है। तो ये तमाम वो हकाइक हैं। और देखिए हम इसलिए कि ये हम पर गुजरी है तो हम इस तकलीफ में हैं। मैंने आपको देखो, ये आप ले लें, दूसरा मैं आपको चार्ट ये दे दूं आपको, ये चार्ट ले लें, इसमें और मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियल है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये इसमें जितने भी स्टेटिक्स हैं कि 346 लोग अपॉइंट किए पब्लिक सर्विस में, जिसमें 13 उर्दू स्पीकिंग है। और आज जो है ये कहा जा रहा है, आप यहाँ पे जो सिटी स्कूल है, यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें बंगाली पढ़ रहे हैं, आके उर्दू स्पीकिंग लोग पढ़ रहे हैं, वो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो इतने मायूस हो गए, वो समझते हैं कि ये इदारे हमारे लिए नहीं है। आप ये बता रहे हैं, जो मैं अब आपकी बात समझ पाया हूँ कि जी जो CSS के एग्जाम्स हो गए या सरकारी नौकरियों का क्राइटेरिया हो गया, ये इस हद तक क्रिटिकल कर दिया गया कि इस आपकी कम्युनिटी के लोग जिसके लिए आप आवाज भरपूर उठाते हैं वो उस सिस्टम में भी नहीं जा पाते, और अगर जाते हैं तो उनको भी साइड लाइन कर दिया। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वहाँ पर पास शुदा लोगों की लिस्टें एग्जाम से पहले बनी रखी होती हैं। अगले प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी लिस्ट ला दूंगा, ऐसे अफसरान की जो इस वक्त हैं, जिस तरह ये इनका है ना, क्या ना साइंदा सोलंकी का, इसी तरह ऐसे आपको अफसरान के भी ये हैं, ये अफसर रूलर पर हैं, इनके सगे भाई अर्बन पर हैं। अच्छा, देखिए इसलिए कि डोमिसाइल बनाने वाले लोग, जी बिल्कुल ठीक, कि भी कराची का डोमिसाइल 500 रुपए में कोई बनवा ले, इतना पूरे पाकिस्तान में कहीं आसान है डोमिसाइल बनाना। लेकिन इसके अलावा भी जो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आकर पश्तून आबाद हुए, नौकरियां उन्हें भी नहीं मिल रही हैं, वो भी बेचारे अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। जो यहाँ पे पंजाबी हैं वो भी नहीं है। इन्होंने अपनी उसी मेंटेलिटी के तहत कि भाई इनके लिए सरकारी इदारे हों, दाखिले सरकारी इदारों में नो गो एरिया कर दो। इन्होंने बनाई, पीपल्स पार्टी ने एक जाके लियारी में बनाई मेडिकल कॉलेज, लियारी में एक नहीं 2 बना लेते, 2-4 और भी कराची इस समय बना लेते। इन्होंने कैडेट कॉलेज बनाया स्टील मिल से आगे जाके, ठीक है आप बना लेते, इतना बड़ा कराची नजर नहीं आ रहा है। और देखो हमें गिला है, हमारी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन महाजनों के साथ होने वाली नाजातियों नाइंसाफियों पर 1995 से पेंडिंग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को उस पिटीशन को उठाने का वक्त नहीं है अभी। अपना 140A के ऊपर अभी पेंडिंग है, सेंसस के ऊपर पेंडिंग है। तो हमें तो अदालतों से भी गिला है कि पूरी 2 करोड़ लोगों को उन्होंने, हमें गिला इदारों से। देखें आप 1972 में 1971 में वॉर हुई मशरकी पाकिस्तान में, महाजिर जो है वो फौज के साथ मिलकर लड़े। जी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के सर वहां पे नारे लगाते थे। नहीं, फौज तो सारी आ गई, वो अभी तक रेड क्लास के कैंपों में क्यों है? उनके लिए आपने कौन सी बात? हम तो देखिए मेरी बात देखें, ये फिर बात दूसरी तरफ। देखिए उनके लिए हम ही आवाज उठाते रहे और किसी ने थोड़ी उठाई है। नहीं तो आपके चूंकि मेन एजेंडे में ये शामिल था, तो शामिल था के लिए आवाज उठाते। क्यों? देखिए आपको जिस तरह 2 के बाद से लेके 2000 मेरे हिसाब से 13 तक का जो एमकेएम का दौर था, बड़ा सुपर दौर रहा। उस वक्त भरपूर कोशिश, देखिए जो कुछ हम अमलीन तौर पे कर सकते थे हमने किया।
جب اتنے سارے مشرقی پاکستان کے لوگ جو عرف عام میں بہاری کہتے ہیں نا، اتنے سارے کراچی میں نظر آ رہے ہیں، کون لے کر آ رہے ہیں انہیں؟ اچھا یہ آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں؟ انڈرسٹوڈ بات ہے، ہماری ایفرٹس شامل ہے اس میں۔ تو یہ محصورین تھوڑی نا سر، محصورین تو وہ کیمپ وہ محصورین میں سے ہی تو لوگ وہاں پہ اتنے تھوڑے سے لوگ رہ گئے، لیکن حکومت نے انہیں کچھ نہیں کیا۔ نواز شریف کے ساتھ ہم تھے اتحاد میں 1990 میں، انہوں نے یہ اچھائی کی اور ہم سے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا، ہم سے بیٹھ کے مشورہ کہ مشرقی پاکستان کو لایا جائے اور لا کر ہم انہیں پنجاب میں، ہم نے کہا بھئی آپ پورے پاکستان میں کہیں آباد کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے سر، مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں اسپیسیفکلی ان اسٹیٹس کی بات کروں گا جو کہ آپ جس کی ریپرزنٹیشن کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تو سر اس لیول کی اگر زیادتیاں ہوں گی تو یہ تو پھر معاملات بڑی نیگیٹیوٹیز کی طرف بڑھیں گے، لوگوں میں احساس محرومی بڑھے گا، جس طرح سے آپ مینشن کر رہے ہیں کہ چند پرسنٹ بھی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی اس طرح کے سرکاری محکموں میں یا ایگزامز میں ہمیں نہیں دکھائی دے رہی۔ تو اگر یہ معاملات ہوں گے تو پھر آپ کا آگے کا کیا لاہ عمل ہے؟ آپ اسی طریقے سے اپنے آواز اٹھاتے رہیں گے یا تو یو ہیو سم ڈفرنٹ پلان آلسو؟ ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد سر میں یہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، یہ آپ اسٹیٹسٹکس بھی دکھا رہے ہیں، پھر آپ نے سولنگی صاحب کا بھی ذکر کیا، یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ کس طریقے سے اتنی آسانی سے کراچی کے اندر بڑے مزے سے اور معمولی سا انفلوئنس بھی یوز کیے بغیر جو ہے وہ ڈومیسائل آپ کراچی کا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو سر جب یہ معاملات ہوں گے، جب سسٹم میں ہی بہتری نہیں ہے، تو یہ جن مسائل کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یہ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ کبھی نہ کبھی تو یہ بلون برسٹ ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا سر؟ یہ تو ناانصافیاں بڑھتی جائیں گی آپ کے بقول جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں ہر کوئی اپنا ہی حصہ بٹا سکتا ہے، ہم سیویلین ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں۔ باقی یہ سارے ادارے جو بنائے گئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، حکومتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سبھی کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ آپ نے پوری کمیونٹی کو دیوار سے لگا نہیں دیا، دیوار میں چن دیا، اور سب کے سامنے ہوا ہے بھئی یہ تو ہم نے آواز اٹھا لی۔ بھئی ہم کیسے، ہم اپنے کس چیز کی آواز اٹھائیں کہ 150 تو ہمارے آفس مس مار کر دیے گئے، ابھی جو لیگل ہیں وہی سیل پڑے میں، ہمارے ابھی بھی لوگ مسنگ ہیں، ابھی بھی لوگ جیلوں میں ہیں۔ ہم اپنے مسائل سے ہٹ کر جہاں جہاں موقع مل رہا ہے، آپ ٹارگٹ کلنگ کا شکار بن رہے ہیں۔ اب ہم ٹارگٹ کلنگ کا شکار بھی بن رہے ہیں۔ خالد مقبول بھائی کو اللہ نے بچا لیا جو ان پہ بم بلاسٹ ہوا ہے، جی تو ورنہ اس کے سامنے گملہ رکھا ہوا تھا، اسپیکر رکھا ہوا تھا، ورنہ شدید انجرڈ ہو جاتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم جتنا آواز نہ صرف مہاجروں کے لیے، پاکستان کے لیے ہر جگہ پر آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری اکیلی کی تھوڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ادارے جو کراچی کے پیسے سے چلتی ہیں، ہر سال صرف کراچی پاکستان کے 4,500 ارب روپے کے بجٹ میں سے 3,000 ارب روپے کراچی سے جاتے ہیں، جو سندھ حکومت جس کو کراچی میں بنیادی ضروریات دینے کے لیے موت آتی ہے۔ پانی کراچی کا بنیادی مسئلہ ہے، کوئی لگژری نہیں ہے کہ لوگ آئندہ گرمیوں میں لوگ لڑیں گے، فسادات ہوں گے۔ ابھی پی ٹی آئی کے ایم پی او کو گولی لگی ہے، ابھی پی ٹی آئی کے ایم پی او کو گولی لگی ہے، پانی کے مسئلے پہ لگی ہے۔ یہ گرمیوں میں، یہ سردیوں میں لگی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ایم پی تھے خود بھی جیکٹ پہن رکھی تھی انہوں نے سردیوں والی۔ تو یہ گرمیوں میں فسادات ہوں گے۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی نے اس بنیادی مسئلے کے لیے پیسہ نہیں دیا، حالانکہ ہر سال جو وفاق پیسہ لیتا ہے اس میں سے جو حصہ ملتا ہے، اس کے علاوہ 150 ارب روپے یہ کراچی سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کراچی پہ 5 روپے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کراچی کے میئر کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کچرا اٹھا لیں یہاں کا، اس کے لیے اتھارٹی بنا کر اس کے چیئرمین جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے کراچی کے میئر کے انڈر محکمے، وہ بھی پھر دوسری طرف بحث چلی جائے گی، میرا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان مخصوص محکموں کے اندر جتنے بھی وسائل موجود ہیں وہ بھرپور طریقے سے کارروائی کر پا رہے ہیں؟ ایسی لینڈز جو کہ کے ایم سی لینڈز ہیں، جو قیمتی ترین لینڈز ہیں جن سے ریونیو کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو آپ کی اپنی خود کی ول نہیں ہے، تو آپ سندھ حکومت کی طرف کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس رکھ دیتا ہوں۔ الادین پارک کا ایشو کافی عرصے سے اٹھتا چلا آیا، لگ بھگ 52 ایکڑ کا یہ رقبہ ہے جس کے اوپر 4 کروڑ کا ریونیو آپ کو ملتا ہے کے ایم سی کو صرف اور صرف 1 سال کے اندر۔ ہم نے جو کیلکولیشن کی اس کے مطابق 1 مہینے کی بھی یہ 4 کروڑ سے زیادہ انکم بن جاتی ہے۔
تو کیوں نہیں آپ اس طرح سے ریونیو جنریشن اپنی کرتے ہیں؟ یہ صرف میں نے آپ سے چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ بتاؤں، دیکھیں مجھے جتنا معلوم ہے یہ آپ ضرور ایڈوکیسی تو آپ اپنے میئر کی کر رہے ہیں، یہ بھی تو کراچی کے ایشو ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کراچی کے پاس KMC کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بعد پیسہ نہیں بچتا ہے. اچھا، پیسہ نہیں بچتا ہے اتنا. دیکھیں آپ اور جو ہمارا گھر ہے نا، 1-2 لاکھ روپے کا تو سال میں 120 گز کا گھر ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. یہ 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر، اس پہ ابھی اس نے یونائٹڈ نیشن نے اپنی ایک رپورٹ شائع کر دی کہ 10 بلین کا مطلب کیا ہوا؟ 10 ارب 10 ارب ڈالر 10 ارب ڈالر اس کو ضرورت ہے فوری طور پر. 10 بلین ڈالرز یہ 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہے ان کو. یہ کراچی سے پیسے لینے کے بعد پورے سندھ میں رہنے والے غریب ہمارے بھائی ہیں، وہ اتنے ہی ہمارے لیے بھائی ہیں. میں کراچی کے لوگ رہنے، میں یہ سندھ کے غریب سندھیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں پیپلز پارٹی کی مینٹیلٹی اور ان کے وڈیرانہ ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کراچی سے لے، انہوں نے کراچی کو ایسا لگا ہے جس طرح قزاق نہیں ہوتے ہیں کہ یہاں سے سب کچھ لوٹ کے لے جاؤ. میں اب کچھ سوالات آپ سے کوئک کروں گا، میں چاہوں گا کہ اس کے جوابات بھی آپ مختصر دیں کیونکہ پھر پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف چلا جائے گا. آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیزوں کی نشاندہی کی اور یہ تحفظات آپ کے بالکل درست بھی ہیں اگر میں ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پہ دیکھوں. اگر ایک تلخ بات میں آپ سے پوچھوں کہ کچھ حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کو یا شہری سندھ کو اس نہج تک پہنچانے میں، اگر میں MQM کی ڈیولپمنٹس لے کے اب تک کی بات کروں، آپ بھی قصوروار ہیں؟ مجھے 2 ٹوک جواب دیں. کبھی 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں. وہی ہو گیا نا کہ میں اگلے کو قصوروار ٹھہرا کے نہیں یہ بولوں کہ چلیے مجھے بتائیے، آپ نے مجھے لیاری میڈیکل کالج کی بات کی. آج میں صرف آپ سے کراچی کی اسپیسیفک بات کر لیتا ہوں. MQM نے 2008 سے، میں اور بھی پیچھے نہیں جا رہا، 2013 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ، بھلے اس میں تھوڑا بہت آنا جانا رہا لیکن بھرپور آپ نے پاور انجوائے کی، آپ کے لوگوں نے منسٹریز انجوائے کی. کراچی کو کتنی یونیورسٹیز دے دیں، کتنے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز دے دیے اور کتنی دیگر چیزیں دے دی جو کہ آپ بولیں کہ جی دیکھیں یہ ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ کراچی کو چیزیں. جب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ 2008 سے 2013 کے درمیان میں ہمارا بدترین وقت بھی رہا ہے جب گلے کٹ رہے تھے. اب میری بات سنیں، بالکل رہا میری بات سنیں کمیٹی، پھر اس کے بعد آپ نے مجھے کہا کورنگی میں MQM کے پاس ہیلتھ منسٹری تھی، MQM نے کوشش کر اسپتال بنایا، میڈیکل کالج. کون سا؟ کورنگی میڈیکل کالج، پوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے. انہوں نے صرف اس لیے کہ کراچی کے لوگ کہیں اس میں پڑھ نہ لے جا کر، وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا ہے. حیدرآباد میڈیکل کالج بنایا، پوری بلڈنگ تیار ہے. آپ چلیے گا میں دکھاؤں گا آپ کو، پوری بلڈنگ تیار ہے. انہوں نے نہیں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ کب کی اسکیم ہے؟ 2008 کی. میرپور خاص میں میڈیکل کالج بنایا، پوری بلڈنگ تیار کھڑی ہے. اب بتائیں ہم کہاں سے اسے کر لیں گے؟ پبلک سیکٹر کے نا. ہم نے تو ملک ریاض سے بھی درخواست کی کہ بھی یونیورسٹی بنا دو، حیدرآباد میں بنائی، اپنا کراچی میں ہی بنا رہا تھا. ہم کی نا درخواست. ہم نے تو ہر جگہ، پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کا وزیر تعلیم کہہ رہا ہے کہ میری لاش میں سے گزر کے حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے گی. یہ وہ حیدرآباد ہے جو 1000 سال تک سندھ کا دارالخلافہ رہا ہے. وہاں پر وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے مہاجر جو ہیں ان کا تعلیم ان کا حق نہیں ہے، نوکریاں ان کا حق نہیں ہے، سہولتیں ان کا حق نہیں ہے، میونسپل فیسلٹیز ان کا حق نہیں ہے. یہ تو آفیشل کا ہے نا، ہم سے تھوڑی کا ہے. یونیورسٹی میں بات کرتے ہوئے. اچھا اب مجھے آپ ایک اور چیز بتائیے، آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ بھی کافی حد تک ذمہ دار ہیں؟ بالکل 1% بھی نہیں. دس از یور ورژن. لیکن پھر آپ کو پتہ نا یہ تلخ حقائق پھر کچھ اور ہے. آپ ہی چیزیں گنوا رہے ہیں، پھر میں اگر چیزیں گنوانے میں جاؤں گا تو پھر معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. اس بات پہ آپ کا ورڈکٹ جو ہے، میں نہیں، اس پہ اکیڈمک بحث، چاہے آپ میڈیا کے ساتھ یا میڈیا کے بعد، میڈیا پہ آپ بولنا تو والا سن بھی نہیں سکتے. سر آپ مستقل بول رہے ہیں. نہیں، اس پہ ان حقائق پر میں نے آپ کو کہا نا، حیدرآباد میں قتل عام ہوا، اس کا ایک آدمی بھی جیل میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا کریں گے عدالتیں، کیا کریں گے ادارے؟
حیدرآباد میں پکا پھر خلا لوگ آپریشن ہوا. 12 مئی کے میں آپ کو معاملات بتاؤں, کی طرف دیکھیں چلے میری بات جاتے ہیں. سنیں, سنیں پولیس افسران کے 12 قتل کے معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ پھر یہ بولتے ہیں مجھے دیکھنا کون کون لوگ 12 مئی کی سپریم کورٹ نے انکوائری کی ہے اور دوبارہ کھڑی کر لی ہے. ہم نے کہا ہے کہ دوبارہ کرائیں, 10 دفعہ کرائیں. یاد ہے نا کتنا پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے, جی وہ کتنے ہزار کارکنان پہنچ گئے. اچھا آپ کو معلوم ہے, نہیں آپ کو پورا معلوم ہونا چاہیے اس کا بینیفیشری کون تھا اس کا. آپ کو پتا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. میں تو بول بھی سکتا ہوں, آپ سن بھی نہیں سکتے. نہیں پھر بعد میں یہ ضرور آئی نا کہ وہ میٹنگز کہاں ہوئی کہاں نہیں. اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیے, دوسری بات دیکھیں, آپ خدمات کرنا چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. مجھے بتائیے سر, اسمبلی کے اندر بھی آپ کو ایٹ لیسٹ میں نے یہ آبزرو کیا, اور بھی لوگ آبزرو کرتے ہیں کہ آپ اپنی آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے, کراچی کے مسائل کے لیے, سندھ کے مسائل کے حل کے لیے. تو اسمبلی کے اندر بھی کوئی سنوائی ہوتی ہے, اور کیا جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو یہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں؟ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جی ایم پی اے اگر علاقے میں جاتے تھے, چونکہ ہمارے یہاں لیجسلیشن والے کانسیپٹ سے عوام اس سے کئی زیادہ ایکسپیکٹ یہ کرتی ہے کہ ہمارے ایم پی ایم این ہمارے علاقے میں موجود ہو, ہمارے جو علاقے کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ بھی حل کرے. تو اس کے لیے کچھ فنڈز آپ کے پاس ہیں, کچھ اختیارات ہیں؟ ایک تو اپنا جو متاثرہ مینٹلٹی ہے, نہ صرف اس نے کے ایم سی کو پیسہ نہیں دیا. میں یہاں سے ایم پی اے ہوں, میں یہاں سے ایم این اے تھا, 1 روپیہ بھی نہیں دیا. ہمارے علاقوں کے لیے کسی عوامی نمائندے کو نہیں دیا, اپنے ایک نمائندے کو 1 ارب روپے بھی دے دیا. اس لیے انہوں نے یہاں پہ کیا کیا, ڈپٹی کمشنر کو پیسے دے دیے. میں ہائی کورٹ میں ہوں, میری ہائی کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے جس کی تاریخ نہیں لگتی ہے اس ایشو پر, متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو کیوں پیسے اس لیے کہ انہوں نے میرے حلقے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو پیسے دے دیے. ہم نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمارے پاس جو لوگوں کے لائے ہوئے مسائل تھے ان میں سے وہ سارے ہم نے ڈپٹی کمشنر کو بھیج دیا اپنے کورنگ لیٹر کے ساتھ. یہ مسئلے ایک بھی اسکیم ٹیک اپ نہیں ہوئی. جو پیپلز پارٹی کے لوکل لیڈرشپ نے ہدایت تھی, ان کے ساتھ مل کے پیسے خود برد کر لو. میرے پاس ایک ہی آپشن تھا, میں عدالت میں جا سکتا ہوں. میری ایم این اے شپ ختم ہو گئی, وہ پینڈنگ ہے ابھی بھی عدالت میں, اس کی تاریخ نہیں پڑتی. بتائیں اب مہاجر کہاں جائیں؟ اب آخری سوال میں جب پاکستان کے لیے لڑیں وہ وہیں رہ جائیں, یہاں پر پاکستان بچانے کے لیے سب کچھ کریں, ان کو ان کی بنیادی ضرورت میسر نہیں ہو. تو ہمیں پیپلز پارٹی تو ہے ہی, ہمیں تو باقی سارے اداروں سے بھی گلا ہے, ہمیں ساری سیاسی جماعتوں سے بھی گلا ہے, ہمیں تمام حکومتوں سے بھی گلا ہے کہ مہاجروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سب کے آگے عمران خان سے بھی گلا ہے. عمران خان اس لیے دیکھو, اس لیے نہیں دیکھیں, حالانکہ آپ کی بڑی امپورٹنس دیکھیں میری بات, اس لیے کہ جہاں سے جب ہم الیکشن لڑتے ہیں, ہم الیکشن لڑتے ہیں اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی سے امید نہیں تھی تو ہم کس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں؟ بھئی انہوں نے بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, کراچی کے لیے ہم کریں گے. عمران خان صاحب ہمیں گلائے, انہوں نے کہا بھئی پورے پاکستان میں صوبے بنیں گے, سندھ میں نہیں بنے گا. خیر ہم اس وقت اتحادی نہیں تھے. اب ہم نے ان سے جو ایم او یو سائن کیا ہے, اس پہ صدر پاکستان موجود ہیں, ان کے دستخط ہیں, گورنر صاحب بھی موجود تھے اس میں دستخط موجود ہیں کہ 1972 سے جب سے یہ کوٹا سسٹم قائم ہوا ہے, اس کی سپریم کورٹ کے ججز کی نگرانی میں اس کی اسکروٹنی کمیشن بنایا جائے گا کہ اس پر صرف ایک تو کوٹا سسٹم ہی غلط بنا, اس پر عمل ہوا نہیں ہوا. آج عوام کے لیے بھی یہ بتا دیں, ہمارے ناظرین کے لیے, کہ آپ یہ کہتے ہیں اصولی طور پر ایم کیو ایم کوٹا سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتی, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کوٹا سسٹم کی ہی ایگزامپل کو لے لیا جائے تو ایٹ لیسٹ اس ریشو کو تو پورا کر دیں. آپ یہ کہتے ہیں نہیں, اس لیے کہ وہ تو ہو چکا ہے. کمیشن تو اسی پہ بنایا جاتا ہے نا جو گزری ہوئی بات ہوتی ہے, جو گزری ہوئی بات ہے. دیکھیں اب تو یہ کہ اب کوٹا سسٹم نہیں ہے, لیکن اس کا فائدہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایک بھی مہاجر کو مت لو, ایک بھی مہاجر کو لو, بلا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک, اب میں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں. ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم اس وقت تقریباً اپنے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے. آپ کو اندرونی طور پر بھی جو ہے وہ آپ اسپلٹ کا سامنا ہے. پی آئی بی کی صورت میں آپ لوگ الگ رہے, بہادر آباد کی صورت میں الگ رہے, گو کہ ایم کیو ایم پاکستان کی صورت میں اس وقت ایک دکھائی دیتے ہیں. یہ مجھے بتائے گا کہ آپ لوگ سمٹ کر یہ جو مخصوص نشستوں تک آ بیٹھے, ایم این اے شپ کی اگر میں بات کروں, ڈو یو تھنک کہ کراچی والے
آپ کے اوپر یا آپ کی باتوں کے اوپر اعتماد ویسے ہی کریں گے، اور جس طریقے سے آپ ایک بار پھر صوبے کی بات لے کے اٹھے ہیں کہ جی اتنی محرومیاں بڑھیں گی تو لوگ الگ صوبے کا مطالبہ کریں گے، ماضی میں بھی آپ اس طرح کے مطالبات کرتے رہیں، ڈو یو تھنک کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں گے، چونکہ لوگ الیکشنز کو بیس بنا کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی یہ پارٹی عوام میں کتنی مقبول ہے؟ سر دیکھیں، آپ کے سامنے کی بات ہے، جو جنرل الیکشن ہوا ہے اس کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، اس کے بعد ابھی بائی الیکشن ہوا لوکل باڈیز کا، آپ نے دیکھ لیا، لاڈی کا الیکشن ہوا آپ نے دیکھ لیا، مزید آئیں گے، آپ دیکھیے گا۔ لوگوں پر ہمیں اعتبار ہے، بھروسہ ہے، اور لوگ ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، بڑی ناانصافی ہوئی ہیں، اس لیے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھیں، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بھی تو سب سے کہتے ہیں پورا پاکستان بھی تو اصلاح کرے نا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بولتے ہیں کہ جی ہم بھی کریں گے لیکن سب مل کے جو ہے پورا پاکستان اصلاح وہ کرے۔ اپنی اصلاح کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ اور بھی دیگر چیزیں تھیں جو کہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنی تھی، لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا۔ جمیل صاحب بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا۔ پروگرام دو ٹوک سے اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اگست میں اسپیسیفکلی ایم کیو ریلیٹڈ ایشوز کی آپ سے ضرور بات کروں گا۔ آج جن مسائل کی آپ نے نشاندہی کی یہ بڑے امپورٹنٹ تھے، لیکن کچھ اور دیگر معاملات ہیں جن کے اوپر آپ سے ضرور مجھے بات کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔